बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं तहसील लियाकतपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सियासत के हवाले से बात करें तो सियासत में जाने पहचाने नाम, चोलिस्तान में आप एक अपना नाम रखते हैं, एक मकाम रखते हैं। राय अल्लादीता साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन। 78 यूनियन कौंसल के हवाले से बात करें तो आपने काफ़ी सारी यूनियन कौंसल बनवाई हैं और आपने अपने चोलिस्तान में जब आप चेयरमैन रहे हैं तो आपने बहुत सारी डेवलपमेंट करवाई है। तो आज हम सियासत के हवाले से बात करेंगे, डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। आपकी सियासी एफिलिएशन किस पार्टी के साथ है? मखदूम अहमद महमूद साहब की लीडरशिप को आप कैसे देखते हैं? इन फ्यूचर सियासत को लेके आपके क्या प्लान्स हैं? आगे क्या देखते हैं? हल्के की आवाम के बारे में क्या दुख दर्द रखते हैं? आगे चोलिस्तान के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? तो आइए राय अलादीता साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? दुआ। ठीक हैं, खैरियत से हैं? सब ठीक है, अल्लाह की रहमत। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आज हम सियासत के हवाले से बात करेंगे, चोलिस्तान के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। तो जनाब मुझे ये बताएं कि मैं पहला सवाल अक्सर पूछता हूँ, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मेरा इब्तदाई तालीमी सफ़र बहुत मुश्किल हालात में था। अच्छा, बेसिकली मैं एक चोलस्तानी था। ठीक, मेरे वालिदैन रोही चला जाते थे। ठीक। मैं यहाँ रह के तालीम हासिल की है, अपने हाथों से रोटी पका के अच्छा, इल्म हासिल किया है। माशाअल्लाह। और माल मवेशी वाले लोग थे उस वक्त, तो हमारे लोगों में शऊर तक नहीं था कि हुँ, तालीम क्या होती है। हुँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह वालिदैन ने तालीम दिलाई हुँ, और मैंने इब्तदा की तालीम जो है वो चक पहुँच है यहाँ हुँ, कानपुर के साथ की। अच्छा, उससे वहाँ से प्राइमरी किया हुँ, और मड मंगला से मैंने मिडल किया। फिरोज़ा हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक की अच्छा, और लियाकतपुर डिग्री कॉलेज से पहले इब्तिदा जब बना उस समय यहाँ FSC की। ये किस सन की सर बात है? ये 69-70 की है 69-70 की बात है। गालबन ठीक। ऐसे। अच्छा सर, ये तो हमने तालीम के हवाले से बात कर ली। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके घराने में सियासत का आगाज़ कब हुआ और आपको सियासत का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपको सियासत में आना है? मेरे वालिद साहब पहले फ़ौत हो चुके थे। जब हमें अलॉटमेंटें हुई ना, अच्छा, उस वक्त मेरे वालिद साहब बूढ़े थे, लेकिन वो सियासत में नहीं थे। हुँ, हम मालदार लोग तो थे, हमारे यहाँ सियासत कोई ऐसा नाम नहीं था जिसको जैसे अच्छा, आज समझा जाता है। हुँ, तो मेरी सियासत का इब्तिदा जो है वो लोगों का शौक़ था। अच्छा। मुझे इलाके के तो लोगों ने लोगों ने कहा कि कि सियासत में आए। आप पढ़े लिखे हैं, हुँ, आप इधर आएँ, हम आपको चेयरमैन बनाते हैं। अच्छा, पहली दफ़ा पहली पूरा दफ़ा, इलाका, ठीक और है। बड़े जोश और खरोश से मुझे उन्होंने बनाया हुँ, और मैं मुतवातर 24 साल अच्छा, इसी पे रहा हूँ। 4 दफ़ा चेयरमैन रहा 4 हूँ दफ़ा चेयरमैन रहे हैं। और 1 दफ़ा नाज़िम रहा हूँ ठीक, और अल्लाह की रहमत है मैं नंबरदार भी रहा हूँ। ठीक। शाकारा। तो हमने सियासत के हवाले से बात की, आपने माशाल्लाह 4 दफ़ा चेयरमैन रह चुके हैं। तो अब मैं ये पूछूँगा कि जब आप चेयरमैन थे, तो चोलिस्तान के लोगों के लिए आपने क्या-क्या काम करवाए? अल्लाह की रहमत से मैं जब भी इब्तिदा से चेयरमैन बना हूँ, उस वक्त से ही चोलिस्तान में बहुत बड़े मसाइल हैं। हुँ, पानी के हवाले से, अलॉटमेंट के हवाले से और तमाम हर चीज़ जो दुनिया को मैसर है चोलिस्तान में आज तक भी मैसर नहीं है। उनके मामले में हमने अफसरान से, अपने लोगों से मिलजुल कर जो भी हो सकता था, हुँ, डेवलपमेंट के सिलसिले में भी, स्कूलों के सिलसिले में भी, हमने पानी के लिए डिग्गियाँ वगैरह, दूर दराज इलाका होता था उस हुँ, वक्त, ये पानी नीचे वाला अब भी कौड़ा है, हुँ, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ही कौड़ा होता था ना, नलके वगैरह काम नहीं करते थे। हुँ, तो इसलिए हमने काफ़ी सारे डिग्गियाँ वगैरह बनवाते थे और उसके साथ ही हमने अपने चोलिस्तान में भी, अपर चोलिस्तान में भी टोबे वगैरह नए भी खोदते थे जी, और जो पुराने थे उनकी मरम्मत भी करवाते थे, वो गवर्नमेंट से हुँ, फंड हासिल करके। ठीक। अगर आपके इलाके में रोड्स के हवाले से बात करें, सड़कों के हवाले से बात करें, तो वो किस तरह की हैं? ये सब में रोडें जितनी भी हैं ना, हुँ, ये सब
ہمارے ہی میرا ایک اور دوست تھا، ہوں، میرے سے بڑا تھا، اس کا اچھا، نام مراد فقیر تھا، ہوں، وہ ممبر ضلع کونسل تھا اور اچھا، میں ہوں، چیئرمین تھا۔ ہوں، ہم دونوں نے یہ کام بڑے شوق سے، روڈیں بھی، تمام کام جو ہے نا ہم نے بڑا شوق سے، یہ روڈیں وغیرہ جو سب یہ ہماری ہی بنائی ہوئی ہیں، ابتدا سے ہم نے ہی بھی ان کو بنایا ہے۔ ہوں، اس وقت انشاءاللہ روڈیں تو بہت ہیں ہوں، لیکن مرمت بہت کم ہے۔ مرمت نہیں ہو رہی، اور ٹھیک ہے سر۔ اگر ہم ان فیوچر پلانس کے حوالے سے بات کریں تو سر مجھے یہ بتائیں کہ چولستان کے مسائل کیا ہیں جن پہ آپ سوچتے ہوں، دیکھتے ہوں کہ ہمارے چولستان کے جو لوگ ہیں ان کے مسئلے مسائل حل ہوں، تو جب آپ نیکسٹ جو الیکشن لڑیں گے تو کیا آپ کی ویانے، کیا مشن ہے، کیا ان کے لیے کریں گے؟ میں آپ کو چولستان کی مشکلات کے بارے میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں جی، کہ چولستان ایک دکھ بھری کہانی ہے۔ ٹھیک، تعلیم ابتدائی چیز ہے جہاں سے انسان بنتا ہے، بالکل، اس سے لے کر ہر چیز، کیا ڈیولپمنٹ، کیا پانی، کیا الاٹمنٹیں، کیا تمام جو بھی مسائل ہیں ہوں، اس سے گھرا ہوا ہے۔ بالکل، اس وقت تک مختلف ادوار میں ہمارے ساتھ اچھے سلوک ہوتے رہیں، ہوں، لیکن یہ جو پچھلا دور 10 12 15 سال گزر رہا ہے نا، اس میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، ہوں، بہت برے حالات میں ہم جا رہے ہیں۔ ہماری ایک تو سب سے بڑی پہلی ہوں، ہمارے ساتھ ایک زیادتی ہوئی کہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک الاٹمنٹ کے لیے سلسلے میں ہوں، درخواستیں لیں، پھر ان کی سکونی کی، ہوں، تو وہ دوسری گورنمنٹ آ کے خارج کر دیں۔ ہوں، اب پھر جو نئی گورنمنٹ ہے یہ انہوں نے درخواستیں لیں ہوں، اور اللہ سکونی شروع کی ہیں۔ ہوں، اس میں ماشاءاللہ کوئی 7 کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں ہوں، جو کہ وسیع، یعنی 7 اے سی ہیں، اے سی خانپور، اے سی لیاقت پور، اے ہوں، سی یزمان، اے سی فورٹ آباس، اے ہوں، سی خیرپور، جی، اے سی باولپور، جی، صدر بھی، ہوں، اور یہ 7 انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہیں، اس میں مشتمل ہے۔ اچھا، ابھی تک اس کو 2 سال ہو گئے، ہوں، ایک سکونی کا عمل مکمل نہیں ہوا، اور اس میں حالات یہ جا رہے ہیں کہ اس میں بھی ہمارے ساتھ بہت بڑی بہت بڑی ہمارے ساتھ زیادتی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ہم سے انہوں نے کوئی ایسی اچھی خبر آنے والی نہیں ہے۔ کچھ سکونی کمیٹیوں نے اپنی درخواستیں سکونی کر کے بھیجی ہیں، ہوں، وہ اکثر تو وہاں خارج ہی جا رہی ہیں، اور اس وقت تک ہوں، سکونی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا جی، ہم افسر کے سامنے پیش ہوا، کوئی بھی سیل سامنے پیش ہوا، اس نے اپنے ڈاکومنٹس دیے اور اس کو کہہ دیا کہ تو پاس ہے یا فیل ہے۔ ہوں، یہاں یہ ایسا عمل نہیں ہے، اچھا، وہ پیش ہوا، اس نے اپنے ڈاکومنٹس دیے اور اہلکار ہوتے ہیں انہوں نے انگوٹھا لگا لیا، وہ چلا گیا۔ اچھا، آج تک کسی کو پتہ کہ نہیں میں پاس ہوں یا فیل ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی، چولستان جو ہے نا اس وقت گو دنیا کتنی آگے چلی گئی ہے، ہم پسماندہ ہیں۔ ٹھیک، پانی کے حوالے سے بات کریں تو پانی پانی کے کے حوالے مسائل سے کیا کیا یہ ہیں؟ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہوں، کسی خوش قسمت آدمی کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں یہ زمینیں جو الاٹ کی ہیں نا، یہ ہر بالغ چولستان کا سن 1973 میں اس نے ہوں، ہمیں یہ اتھارٹی بھی دی تھی، اچھا، اور ساتھ ہی ایک اعلان کیا تھا کہ ہر بالغ چولستانی کو رقبہ دو۔ یہ اچھا، وہ رقبہ ہے، ہوں، ہمیں 15 سالہ سکیم والا میں نے ملا ہے، اور اس میں پانی کا حوالہ یہ ہے کہ 2.5 مہینے فلڈ سکیم، اچھا، اور اس پہ جو واجبات ہیں وہ آبادی والے، کالونی والے، ہوں، کیا کیا واجبات ہیں، مطلب معاملہ بھی اسی ریٹ سے، جی، سمجھ آ گئی۔ جی، باقی بھی چیزیں جو بھی، اب تو ایک اور بہت بڑا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ، جی، کہ پہلے یہ ہمارا جو رقبہ تھا وہ ہمیں 1.5 لاکھ تک پٹا مل جاتا تھا، اچھا، اب وہ پٹا ہمیں 16 لاکھ میں ملے گا۔ ہوں، اچھا، وہ کالونی ایریے کا ریٹ ہم پہ انہوں نے مسلط کر دیا ہے، جبکہ کالونی ایریے والی ہمیں سہولتیں نہیں ہیں، ہوں، کیونکہ وہاں پانی ہے، ہر شے ہے، ان کی کیا ہے، ہمیں وہ پانی دے دیں وہ سب کچھ، ہمیں یہ بھی منظور ہے، لیکن ہمارے پاس تو پانی ہے 2.5 مہینے کا اچھا، فلڈ سکیم کا، وہ بھی جب فلڈ آ جائے ہوں، تو پانی مل جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس حالات میں ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہے، ہمارا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، ہوں، کوئی بھی گورنمنٹ آئے، ہم یہ نہیں ہے کہ ہوں، یہ گورنمنٹ وہ گورنمنٹ، ہمارے بنیادی چیزیں کوئی حل نہیں کرتا۔ بنیادی چیز دیکھو، ہمیں رقبہ ملا ہے، ہوں،
ہم 78 سے کتنا سال ہو گیا آج 40 سال 40-42 سال ہو گئے ہیں. کسی اتنے میں ہمارا رقبہ آپ دیکھیں نا، اگر ہمیں سالانہ پانی دیں تو ہم گورنمنٹ کو اس سے زیادہ فائدہ دیں، اس سے زیادہ گندم پیدا کریں، اس سے زیادہ فصل پیدا کریں، لیکن ہمیں پانی آتا ہے، باقی پانی جو ہے نا وہ آپ کو دوسرے لفظوں میں کیا کہوں کہ وہ آتا ہے وہ غائبانہ امداد سے. ٹھیک ہے، وہ آپ خود سمجھ لیں کہ غائبانہ امداد کیا کرتے ہیں، اس سے آتا ہے، ادروائز پانی نہیں دیتے. بالکل. اور اس کے بعد آپ کو میں یہ بتاؤں جی سر. کہ چولستان کے بارے میں تو آپ کوئی بات کیا پوچھتے ہیں، چولستان سارا ہی دکھی ہے میرے سامنے. تو میں 24 سال متواتر اقتدار میں رہا ہوں، اور میں ہر مشکل ہر چیز کو جانتا ہوں. فورٹ آباد پھولڑا سے لے کے ریتی تک یہ میرا چولستان ہے. 350 کلومیٹر لمبا ہے، 150 کلومیٹر چوڑا ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے ساتھ ستولی ماں جیسا سلوک ہے. مال مویشی جب ہمارا چولستان کے جو سیاستدان ہیں ایم پی ایم این اے بنتے ہیں وہ چولستان کو لک آفٹر نہیں کرتے، نہیں دیکھتے؟ چولستان کے جو ہم ایک ہیں سپیر پارٹ، ہم کسی کے ساتھ ہی نہیں سمجھے جاتے، ہمیں سپیر پارٹ ہیں. تم آئے ہمارے ہاتھ، آؤ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کے پاس یہ جو اپنا بجٹ ہے جو ان کو اسمبلی میں بیٹھ کے ملتا ہے، پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے بجٹ ملتا ہے نا، وہ یہ ہم پہ نہیں خرچ کرتے. ہمارا اپنا بجٹ ہے اتھارٹی کا، سالانہ ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے اتھارٹی کا بجٹ. یہ اس کے مالک بن جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بتا بھائی اللہ رکھا تمہیں کہاں سے روڈ دوں، پکا اللہ بچایا تمہیں کہاں سے روڈ دوں. لیکن وہ فنڈ ہے ہماری اتھارٹی کا، یہ جب آ جاتے ہیں تو مالک بن جاتے ہیں. اور اس طرح یہ کام چلا اپنا. انہوں نے کوئی بھی ایم پی اے، کوئی بھی ایم این اے، ایک ایم این اے آیا تھا ادھر، میجر تنویر. اچھا. اس نے بھی بجلی لگائی تھی تھوڑی سی، کیونکہ بجلی کھمبے والا پہلی بجلی تھی وہ مشرف کے دور میں. جنرل عبدالرزاق تھے ہمارے ایم ڈی، اور ادھر ناظم صاحب مخدوم احمد محمود تھے. انہوں نے ہمیں بجلی کے فنڈ 5 ارب لائے تھے یہ. اچھا. اور یہ پورے ڈویژن میں ہم نے ڈسٹریبیوشن کی تھی آبادی کے لحاظ سے. وہ بجلی آ گئی، اس نے کچھ کھمبے دیے تھے. ادروائز کسی ایم این اے نے، کسی ایم پی اے نے ہمیں آج تک ایک کھمبا تک نہیں دیا، نہ دیتے ہیں. وہ فنڈ ادھر اپنے علاقے میں آبادی والے میں، اور ہمارے لیے بس صرف محبت، بے سرا محبت، بے سری آواز ہمارے لیے ہوتی ہے اور کچھ نہیں. باقی یہ فنڈ تو ہمارا ہے، چولستان اتھارٹی کا ہے، ان کا نہیں ہے. ٹھیک جناب، میں آپ سوال پوچھوں گا کہ مخدوم سید احمد محمود سابق گورنر پنجاب کو آپ نے کب جوائن کیا؟ یہ مجھے وراثت میں آیا ہے. اچھا. میرا تعلق مخدوم حسن محمود سے تھا، اور ادھر سے ہی ہم ان کے ساتھ جوائنٹ ہی آئے ہیں. اور اصل میں جو ہم اس کی خاص طور پر خیال کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پیر صاحب اگاڑا کے رشتہ دار ہیں، ہم پیر صاحب کے مرید ہیں. جب بڑے پیر سے زندہ تھے تو ہمیشہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے احمد محمود کا خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے. یہ ہماری وابستگی ہے. ٹھیک. ویسے ان سے خاندان سے میرا تعلق ہے، ٹھیک، حسن محمود سے آ رہا ہے. ٹھیک. مخدوم احمد محمود صاحب کو ایز اے کیسا لیڈر مانتے ہیں آپ، کیسا دیکھتے ہیں سیاست کے حوالے سے؟ یہ میری بات سن، میں اس کا ایک میں تو اس کو کبھی یہ نہیں کہہ سکتا وہ کیسا لیڈر ہے. جہان کہتا ہے کہ بے نظیر لیڈر ہے، اچھا لیڈر ہے، ہمدردی رکھنے والا لیڈر ہے، ٹھیک، دیانتدار ہے. ٹھیک، سب کوالٹیاں اس میں ہیں، انسانی کوالٹیاں جتنی بھی ہیں سب اس میں ہیں. بالکل. میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ اس وجہ سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کا ساتھی ہوں، لیکن میں ساتھی سے ہٹ کر کے بات کرتا ہوں. ایسا آدمی. سر، آپ چولستان کے لوگوں کے دکھ درد کے ساتھی ہیں، ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، تو جو سیاستدان ہیں ایم پی ایم این اے بنتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، تو کیا آپ اپنا ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ چولستان سے ایم پی اے بن جائیں اور لوگوں کے مسئلے خود حل کریں؟ تو یہ مجھے بتائیں کہ آنے والے الیکشن میں الیکشن لڑیں گے ایم پی اے کا، یہ بتائیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ہم لوگ اگر چولستانی ہم اسی جہاں آپ بیٹھے ہیں اسی علاقے کے چولستانی، ہماری 4 یونٹ کونسلیں اب بنی ہیں، اگر یہ متحد ہو جائیں چولستانی تو ہمارے مقابلے میں کوئی دوسرا ایم پی اے نہیں بن سکتا. زبردست، کیا بات ہے.
لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ جی بتائیے مجھے۔ وجوہات یہ ہیں کہ سلسلہ ہوتا ہے کسی چیز کا، کٹھا انسان جب ہوتا ہے نا، جی اس کی کچھ مشکلات اس کو دھکے دیتی ہیں نا، تب وہ کٹھا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا۔ پچھلا جتنا دور گزرا ہے اس میں یہ نہ شعور تھا، نہ ہمارے پاس اتنی میجارٹی تھی، ہوں، تو لوگ کوئی آپ کے ساتھ ہو گئے، کوئی کسی کے ساتھ ہو گئے، کوئی کسی کے، وابستیاں آ گئیں۔ ہوں، اب ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہوں، اس الیکشن میں تو نہیں، ہوں۔ کیا اس الیکشن میں اس الیکشن میں نہیں آ سکتے ہم، ہوں، نیکسٹ الیکشن میں انشاءاللہ ہم ضرور نمائندہ لے آئیں گے، ہوں، اور انشاءاللہ احمد محمود کے توسط سے لے کے آئیں گے، ہوں، ہیں؟ ٹھیک۔ کیونکہ اس وقت ہماری نہ گورنمنٹ ہے، ہوں، نہ کہ احمد صاحب کی گورنمنٹ ہے۔ انشاءاللہ صوبہ بن گیا ہوں، تو یہ میرا حلقہ ویسے ہی علیحدہ کر لوں گا میں۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، صوبہ بن گیا تو میری خواہش ہے میں ڈیراور کو ضلع بناؤں گا، زبردست۔ اور اس کی 2 تحصیلیں بناؤں گا، ایک ہیڈ خریدتے ہوئے چنن پیر والی طرف، ماشاء اللہ، اور ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ اگر صوبہ بن گیا تو ہمارا یہ پلان بنا ہوا ہے، اور احمد محمود ہمیں یہ دے گا ٹھیک، ہماری خواہش کے مطابق۔ ٹھیک۔ سر اگر ہم ضلع کے حوالے سے بات کریں، تو لیاقت پور کو ضلع بننا ضروری ہے یا نہیں، اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھو جی، میں اس کا رہائشی ہوں، جی، یہ میرا تحصیل ہے، ہوں، میں ادھر رہتا ہوں، اور ہمارا علاقہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ رحیم یار خان اور بہاولپور کے یہ سینٹر میں موجود ہے، جی، اس لحاظ سے ہوں، اس کو ضلع بننا چاہیے، کیونکہ یہ تقریباً 100 کلومیٹر یہاں سے بہاولپور آیا، اور 100 ہی کلومیٹر رحیم یار خان ہے، تو اس کا حق ہے، اس کو ضلع بننا چاہیے، ٹھیک، اور ہماری بھی خواہش ہے کہ یہ ضلع بنے۔ ٹھیک۔ سر موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے میں بات کروں تو آپ کا کیا تبصرہ ہے موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھ کر؟ کیا موقف ہے، کیا کہیں گے اگر موجودہ سیاست کے حوالے سے دیکھیں، عمران خان کی حکومت کو دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھو جی، حکومت جو بھی آتی ہے نا، ہوں، وہ اپنے طرف سے تو کوشش کرتی ہے کہ میں اچھا کام کروں، ہوں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بہت سارے خد و خال ہیں، ہوں، وہ کسی کے قابو آ جاتے ہیں، کسی کے نہیں آتے، اس لیے اس وقت تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تو اس کی گورنمنٹ ہے، چل رہی ہے، ہیں؟ ہوں، اور ان کو اور تو کوئی مسائل نہیں میرے خیال میں۔ اگر ان کو مہنگائی نہ کھائے نا تو وہ ٹھیک جا رہے تھے، لیکن مہنگائی ان کے لیے بہت بڑی، اپوزیشن سے ہی بہت بڑی بلا ہے جو کھایا، ان کو آنے والے وقت میں بہت مشکل وقت آئے گا۔ ٹھیک۔ سر بلاول بھٹو زرداری کی لیڈرشپ میں پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں پیپل پارٹی کا ہوں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہمارا مستقبل اچھا ہوگا۔ ہوں، نیا نوجوان ہے، نئی قیادت ہے، اچھے خاندان سے تعلق ہے، ہیں؟ اور پہلے بھی انہوں نے بہت اصلاحات، اس کے بڑوں نے بہت اصلاحات کی ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی موقع دیا تو یہ بہت اچھے کام کرے گا ملک اور قوم کے لیے۔ ٹھیک۔ سر موجودہ سیاستدان لیاقت پور کی ترقی کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھو جی، جتنا گورنمنٹ فنڈ دیتی ہے اس کے مطابق تو وہ کر رہے ہیں بیچارے، اس کے اوپر ہم کیوں ایسے کہیں یہ نہیں کر رہے، یہ جتنا پیسہ ملتا ہے اس کے مطابق تو وہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ایک سوال پوچھوں گا آپ سے کہ خانپور سے ایک ایم این اے، ایک وزیر ہے، وزیر بھی بنتے رہے ہیں، تو کیا انہوں نے چولستان کے لیے کوئی کام کیا ہے، اس بارے میں بتائیں۔ پہلی دفعہ خسرو بختیار صاحب نے ایک بڑا روڈ پروجیکٹ دیا ہے، اور تو کسی نے نہیں کیا۔ ٹھیک۔ سر سیاستدانوں کے حوالے سے بات کروں تو آپ ماشاءاللہ سیاستدان ہیں، الیکشن لڑتے رہے ہیں، آگے ان فیوچر ایم پی کا الیکشن بھی لڑیں گے، تو آپ کے آئیڈیل سیاستدان کون ہے جس کو آپ دل سے کہتے ہوں کہ یہ میرے آئیڈیل سیاستدان ہیں؟ میرے لیے تو احمد محمود ہے اور کوئی بھی نہیں، ایسا جیسے میرے تعلق ہیں، ہوں، اور جو مجھے جانتا ہے میں ان کو جانتا ہوں، ٹھیک، اور وہ تمام اوصاف، اچھے اوصاف کا مالک ہے، اس سے بڑھ کر اور کون آئیڈیل ہو ٹھیک۔ سکتا ہے۔ سر چولستان میں ایک جیپ ریلی ہوتی ہے، اچھا، اس جیپ ریلی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیپ ریلی تو بہت اچھی ہے، اس کا تو کسی کو اس سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ اس میں نقص ہیں وہ دور نہیں کیے جا رہے، اس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے وبال بھی بن جاتی ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہاں کافی مطلب ہے، اب تو جیپ ریلی جہاں کر رہے ہیں وہاں ساری آبادی ہو گئی ہے، دراوڑ کو تو انہوں نے بنا دیا ہے ایک کاشتکار علاقہ ہو گیا ہے، وہاں گندم ہے، عرش ہے،
یہ جیپ ریلی ہے تھوڑی، اس سے بھی آگے کہیں کریں نا، ہوں تھوڑا سا آگے کسی ڈیزلٹ میں، ہوں دراوڑ کے نام سے بے شک کر لیں، دراوڑ کے ساتھ آگے، ہوں لیکن اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمیں تو نہیں ملتا۔ ہوں چولستانیوں پہ تو کوئی خرچ نہیں ہوتا، وہ ہوں میں نے تو نہیں دیکھا، نہ ہی کرتے ہیں، ہوں کیا پتہ وہ کیا کرتے ہیں، گھر سے خرچہ ہی کر کے سارا نقصان ہی اٹھا کے چلے جاتے ہیں، گھر تو پتہ نہیں۔ اور اتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی نہ کوئی تو آمدن ہوتی ہوگی نا، یہ نہیں ہوتی کیا پتہ، بالکل میں تو کبھی گیا ہی نہیں، تو اس لیے وہ تو ہمارے لیے تو اس کا آؤٹ پٹ تو کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک جی، سر، سیر و سیاحت کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو گھومنے پھرنے کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ مجھے گھومنے پھرنے کا شوق تو بہت ہے، اچھا لیکن بات یہ ہے کہ گھومنا پھرنا ہر شے جو ہوتی ہے نا یہ سخت پہ ہوتی ہے، ہوں بغیر سخت کے انسان گھوم پھر نہیں سکتا، ہوں اور بغیر سخت کے گھومنا پھرنا نہیں چاہیے۔ پسندیدی تو اپنی جگہ پہ ہے نا، ہوں میرا تو اس وقت بیٹا بھی میجر ہے ماشاء اللہ، لیکن میں تو اس کے ساتھ بھی کبھی ادھر ادھر نہیں گیا، مجھے اتنا میرا اپنا علاقہ ہے گھومنے پھرنے کی، جب بھی کوئی دلیل ہو تو اپنے اپر چولستان میں چلا جاتا ہوں، ٹوبوں میں چلا جاتا ہوں، کنووں پہ چلا جاتا ہوں، ماشاء اللہ مال میں مویشیوں میں ادھر جاتا ہوں، ادھر گھومتا پھرتا ہوں، ادھر کبھی نہیں جاتا۔ ٹھیک سر، چولستان کے لوگوں کے آپ آئے دن کوئی نہ کوئی کسی کے کام کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے مسئلے کو حل کر کے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کی؟ یہ ہر انسان کی قدرتی فطرت ہے، وہ کسی کا بھی کوئی مسئلہ حل کرے تو اسے خوشی ہوتی ہے، کیا؟ خوشی ہوتی ہے؟ لیکن میرا تو اجتماعی میرے تو، میں کیونکہ یہاں سے چیئرمین بنتا رہا ہوں اقتدار میں، میرا تو میرے پہ فرض ہو جاتا ہے ان کے ہر اچھے برے وقت میں کام آؤں، ان کے اچھے کام کروں، ان کے تمام مسائل کو حل کروں، اس لیے اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جب ہوئی میرے پہ فرض جاتی ہے تو اس کی خوشی کم ہوتی ہے، کیونکہ اس کو میں نے کرنا ہے، ہوں ٹھیک میں ہاں نے کرنا ہے میرا فرض بن جاتا ہے کہ بالکل میں جب ان سے ہوں ان کا نمائندہ بن گیا ہوں ہوں تو میرے پہ فرض ہے بالکل اس کی ہر اچھی بری بات کو افسران تک پہنچانا، ان سے حل کرانا، یہ کوئی ان کے لیے نہیں ہے، یہ میرے پہ فرض ہے، میں اس لیے کرتا ہوں، ٹھیک اس سے ہر انسان کا ٹھیک لوگوں کو خوشی ہوتی ہے ٹھیک کام کرنے سے۔ ٹھیک آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی میری نظر میں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کرے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ادروائز ہم لوگ بہت پسماندہ ہیں، ہمارے یہاں علم نہیں ہے، علم بہت ضروری ہے۔ اس وقت ہی میرے بچے ہوں اونٹ کی مہار پکڑ کر چراتے ہیں، اس وقت ہی میرے بچے مال کو چراتے ہیں، بھیڑوں کو چراتے ہیں، بکریوں کو چراتے ہیں، گائے کو چراتے ہیں، ہوں یہ بچے ہوں 8-7 سال کے 10 سال کے چراتے ہیں، ان میں اگر ہمارے یہاں تعلیم کو عام کر دیا جائے، تعلیم کی سہولتیں دے دی ہیں، یہاں اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ باہر سے لوگ بھرتی ہو جاتے ہیں، 2-3 سال کے بعد مائیگریشن کرا کے چلے جاتے ہیں، ہمارا سکول ویران ہو جاتا ہے، ہوں وہ اپنی نوکری ان کی بن جاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں وہ تعلیم نہیں ہے، ہمارے وہاں وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی شہباز شریف صاحب کے دور میں ہم نے ایک دفعہ کرایا تھا کہ اس رولز ریلیکس کرائے تھے، ہوں اس میں ہمارے میٹرک تک بچے آئے تھے، ہوں وہ کھیپ آ گئی تھی ایک، اس کی وجہ سے کچھ ہمارے چولستانی لوگ یہاں ملازم ہیں، ہوں ادروائز تو ہمارے پاس ملازم ہے ہی نہیں، باہر ڈگری والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھرتی ہوتے ہیں، جب وہ بھرتی ہو جاتے ہیں 1-2 سال کے بعد کالر ہمارے آ جاتے سکول ہیں کو علاقے کو کک ماری اور چلے گئے اپنے نئی اچھی جگہ پہ، ہمیں اس نے کیا دینا ہے، اس نے ہمارے بچے کو کیا پڑھانا ہے، ٹھیک یہ تو تعلیم اب ہمارے لوگوں میں ہوں پڑھے لکھے ہوئے بچے ہیں، ہوں اب تو ہمارے علاقے میں ہی ہو، یہیں ایک علیحدہ سنٹر ہو، جیسے ڈیولپمنٹ اتھارٹی علیحدہ ہے، اسی لیے ایک تعلیمی سنٹر ہمارا علیحدہ ہو ہوں جو اس کو چیک اپ کرے، اس کے اپنے سکول نہ ہوں تو مزید لے، ہوں اور اس میں استاد بھی جو رکھے وہ شرط پہ رکھے جائیں، کم از کم کسی نے جانا بھی ہے تو کم 20-25 سال کے بعد تو جائے، نیا اور آ جائے پھر جائے، وہ 3 سال بعد سکول چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ہمارا سکول ویران ہو جاتا ہے، اس چیز سے ہمارے بہت نقصان کرتے ہیں یہ لوگ اکثر، اور ہوتا ہے ایسے ہی، اب بھی ہے، ابھی پچھلے کچھ دنوں میں بھرتیاں ہوئی تھیں، اور جب وہ انہوں ہوں کو پتہ لگ گیا کہ ہم کچھ نہ کچھ ہو گئے ہیں تو وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ٹھیک سر، آپ کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟
میں تو بہت سادہ کھانا کھاتا ہوں، اچھا۔ بہت ہی سادہ کھانا کھاتا ہوں۔ ہوں۔ ہیں، اس میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے مسور کی دال، ٹھیک۔ ہیں، ہوں۔ اور زیادہ اپنا دودھ ہے، ہوں۔ لسی، گھر کا مکھن، باقی چیزیں اتنی زیادہ نہیں پسند کرتا۔ مرغی میں کھاتا نہیں ہوں، ٹھیک۔ کھاتے نہیں ہیں، بڑا گوشت بھی ہم نہیں کھاتے، پورا گھر ہی۔ سر آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، چولستان کے لوگوں کو، آپ کو آپ ایز اے چیئرمین ان کو کیا میسج ہے آپ کے؟ میں چولستانیوں کو تو یہ میسج دوں گا کہ ہر مشکل وقت کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے اولاد پر خیال کریں، ان کو علم حاصل کرائیں تاکہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہو سکیں۔ بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ کیا پتہ یہ تھینک یو جی۔ تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔